अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। कल हमने लेक्चर नंबर 1 पढ़ा था। मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, मीर अनीस का ये नज़म हमारे सबक में है, हिस्सा जो है ना सिलेबस में है। क्लास 10 का ये हिस्सा नज़म का तीसरी नज़म है, मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत। अज़ीज़ तलबा, मीर अनीस एक बुलंद पाया मरसिया निगार गुज़रे हैं। आपका ज़माना 1800 से लेकर 1874 का है। मीर अनीस इस नज़म के शायर हैं। मीर अनीस ज़माना जो है ना वो आपका है 1800 से 1874 का है। आप एक बुलंद पाया मरसिया निगार हैं। बुलंद पाया मरसिया निगार हैं। अज़ीज़ तलबा, आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया था मरसिया निगारी मीर अनीस ने की है। मीर अनीस के ख़ानदान के अक्सर लोगों ने की है, जिनमें उनके वालिद मीर खलीक, उनके दादा मीर हसन, उनके परदादा मीर जाहिद, इन तमाम ने मरसिया निगारी की है, मरसिया गोई की है। मरसिया गोई क्या है? मरसिया गोई क्या है? मरसिया गोई के लफ्ज़ी मानी हैं मरने वाले की खूबियाँ बयान करना। मीर अनीस के मरसिया गोई में सोज़ो गदाज है, किरदार निगारी है, जज्बात निगारी है, मंज़र कशी है। आप वाक़यात को और जज्बात को इस खूबसूरत अंदाज़ में पेश करते हैं कि मरसिया पढ़ने का अंदाज़ ऐसा बांध देते हैं कि समा सा बन जाता है। ये थे मीर अनीस, जिनका मैंने आपको तारुफ़ किया, कराया आपको। इनकी किताबों में, इनकी तसनीफ़ में रुबायात अनीस और अनीस के सलाम, ये 2 किताबें भारत से शाये हुई थीं। और यहाँ से हमारे पास मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत के चंद बंद लिए गए हैं। मुसद्दस हायत में, मुसद्दस सिनफ में 6 मिसरों की जो नज़म होती है, 6 मिसरों पर जो एक बंद होता है, उसे मुसद्दस बंद कहते हैं। कल हमने 3 बंद पढ़े थे। आज लेक्चर नंबर 2 में हम अगले 3 बंद करते हैं। शायर पहले शेर में फरमाते हैं कि कोसों किसी शजर में ना गुल थे ना बरगो बार, एक एक नखल जल रहा था सूरत चनार, हंसता था कोई गुल ना लहकता था सब्ज़ा ज़ार, कांटा हुई थी सूख के हर शाख्स बारदार, गर्मी ये थी कि ज़ीस्त से दिल सब के सर्द थे, पत्ते भी मिसले चेहराए मदकू के जर्द थे। शायर इस बंद के पहले मिसरे में कहते हैं कि कोसों किसी शजर में न गुल थे न बरगोबार। किसी शजर पर, किसी दरख्त पर न गुल थे, न फूल थे, न बरगोबार थे, न पत्ते और फल थे। करबला के मैदान में सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था। गर्मी शिद्दत की थी और गर्मी ज़ोरों पर थी। सूरज इतनी तपिश बरसा रहा था कि शायर कहते हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे ख़िज़ां का मौसम आ चुका हो। ना गुल थे, ना फूल थे, ना बर्ग थे, ना फल थे, ना फूल थे, कुछ भी न था। क्यों? क्योंकि गर्मी की शिद्दत इतनी थी कि सब्ज़ा तो था ही नहीं, दरख्त की सिर्फ टहनियाँ थीं और वो भी सूखी हुई। फिर शायर अगले मिसरे में कहते हैं कि एक एक नखल जल रहा था सूरत चनार, एक एक नखल, एक एक दरख्त जल रहा था सूरत चनार। चनार का एक दरख्त होता है जो कि सुर्ख रंग का होता है, उसकी तरह वो जल रहा था। हर दरख्त
جو اس میدان کے آس پاس تھا، جو اس میدان میں تھا، جو اس صحرائی علاقے میں تھا، وہاں پر جتنے بھی درخت تھے سارے کے سارے ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کو آگ سی لگی ہو، جیسے وہ سرخ رنگ کے ہو گئے ہوں، کیونکہ ایک چنار کا ایک درخت ہوتا ہے وہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے، تو صورت چنار کے درخت سے تشبیہ دی ہے اس میں۔ تیسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ ہنستا تھا کوئی گل نہ لہکتا تھا سبزہ زار، نہ کوئی گل کھلتا تھا، نہ کوئی پھول کھلتا تھا، اور نہ ہی کہیں پر ہرا بھرا کوئی گھاس تھا، نہ کوئی ہرا بھرا جنگل تھا، نہ لہکتا تھا نہ کھلتا تھا سبزہ زار، ہرا بھرا جنگل، کہیں پر بھی سبزہ نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا۔ کانٹا ہوئی تھی سوکھ کے ہر شاخ باردار، شاخ ٹہنی، باردار پھل والی ٹہنی، جس شاخ پر پھل لگنے تھے وہ بھی سوکھ چکی تھی، وہ کانٹا ہو گئی تھی، سوکھ کے کانٹا ہو گئی تھی، کیونکہ جب شاخ جو ہے نا کانٹا ہو جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، تو اس پر پھل یا پھول کیسے لگیں گے؟ نہ ہی پھول لگیں گے، نہ ہی پھل لگیں گے۔ تو گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ شاخیں جو ہے نا پھلوں والی، نہ وہ پھول اس پر تھے نہ پھل تھے۔ پھر شاعر کہتے ہیں کہ گرمی یہ تھی زیست سے دل سب کے سرد تھے، گرمی اتنی زیادہ تھی کہ زندگی جو ہے نا سرد پڑ چکی تھی، پریشان حال تھی، پتے بھی مثل چہرہ مدکوک زرد تھے، پتے بھی مثل کی طرح ماند چہرہ مدکوک، ایسا چہرہ جو ٹی بی کا مریض ہو جائے، جو دق کا مریض ہو جائے، جس کے جسم میں خون نہ رہے تو وہ ٹی بی کا مریض رہتا ہے، تو زرد سا چہرہ، جب جسم میں خون نہ ہو تو چہرہ زرد سا پڑ جاتا ہے، تو جب پتوں میں پانی نہ ہوگا، پتوں میں سبزہ نہ ہوگا تو پھر وہ زرد سے ہو جائیں گے، پتے پھر جب جیسے خزاں کے موسم میں زرد ہو جاتے ہیں، ایسا منظر بیان کر رہے تھے گرمی کی شدت کی وجہ سے۔ تو پہلے بند میں مختلف قسم کے پھولوں اور پھلوں اور درختوں کا اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ گرمی کی شدت سے سبھی متاثر تھے۔ اگلا بند پڑھتے ہیں، بند نمبر 5۔ شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے، آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار سے، آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، گردوں کو تپ چڑھی تھی زمیں کے بخار سے، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ شاعر میدان کربلا میں گرمی کی شدت کا منظر بیان کر رہے ہیں، منظر کشی کر رہے ہیں، اور پہلے مصرعے میں کہتے ہیں، بند نمبر 5 کے پہلے مصرعے میں فرماتے ہیں کہ شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے، کچھار شیر کے رہنے کی جگہ، اس کی غار کہہ لیں، تو شیر بھی اپنی کچھار سے، اپنی غار سے، اپنے رہنے کی جگہ سے نہ اٹھتے تھے، کیونکہ گرمی اتنی تھی، وہ گرمی میں جو ہے نا جل بھن نہ جائیں، انہیں ڈر تھا کہ کہیں ہمیں کچھ ہو نہ جائے، اس لیے وہ اپنے گھر میں رہنا ہی اپنی عافیت سمجھتے تھے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ آہو نہ منہ نکالتے تھے، ہرن بھی سبزے سے منہ نہ نکالتے تھے، سبزہ زار سے، سبزے سے منہ نہ نکالتے تھے، کیونکہ وہ بھی گھنے درختوں کے پیچھے چھپ گئے تھے گرمی کی شدت کی وجہ سے۔ تیسرے مصرعے میں کہتے کہ آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، سورج کا چہرہ جو ہے نا وہ دھندلا سا دکھائی دیتا تھا، سورج دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا مقدر غبار سے، کیونکہ تپش اتنی تھی، خود اس کا چہرہ بھی واضح نظر نہ آ رہا تھا، اتنی شدت کی گرمی تھی۔ گردوں کو تپ چڑھی تھی زمیں کے بخار سے، گردوں کو، آسمان کو تپ چڑھی تھی، کس کے بخار سے؟ زمین کے بخار سے، زمین کا بخار، زمین کے تپ آسمان پر چڑھ گیا تھا، اور آسمان سے گرمی زمین پر آ رہی تھی، اور ہر چیز کو بے چین کیے ہوئے تھی۔ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، گرمی سے مضطرب تھا، گرمی سے بے چین تھا زمانہ، مطلب مخلوق میں تمام چرند پرند، انسان، حیوان، جانور، سبھی کے سبھی، یہاں حتیٰ کہ درخت کا بھی ذکر کیا گیا کہ اس صحرائی علاقے میں، میدان کربلا کے میں جو ہے نا سبھی بے چین تھے، سبھی مخلوق جو ہے نا بے چین تھی گرمی سے۔ اور آخری مصرعے میں کہتے ہیں، بند نمبر 5 کے آخری مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر، بھن جاتا تھا، پک جاتا تھا، اتنی شدت کی گرمی تھی، اتنی گرم زمین ہو چکی تھی کہ اگر کوئی دانہ زمین پر گر جاتا تو وہ بھی پک جاتا۔ تو یہ منظر کشی کی ہے گرمی کی شدت کی، اور
شعر نمبر بند نمبر جو ہے نا 6 میں شاعر کہتے ہیں کہ گرداب پر تھا شعلہ جواں کا گمان، گرداب پر یعنی کہ پانی کے بھنور پر شعلہ جوان، وہ شعلہ جو گول گول چکر کھاتا ہے۔ جب ہم آگ کو گول گول چکر میں لیتے ہیں تو ایسا تھا پانی کا جو ہے نا پانی گرداب پر تھا شعلہ جواں کا گمان، انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں، انگارے تھے حباب مطلب یہ کہ پانی کے جو بلبلے بنتے تھے، یہاں پر پانی کی وضاحت کی گئی کہ پانی کتنا گرم تھا اس گرمی کی وجہ سے، اس میدان کربلا میں پانی کتنا شدت سے گرم ہو چکا تھا، دریائے فرات کا، نہر علقمہ کا جو بھی پانی تھا وہ وہاں پر وہ سارا بلبلوں کی شکل میں، اور وہ بلبلے ایسے ہیں جیسے کوئی چنگاری ہو، جیسے کوئی کوئلے دہک رہے ہوں، اور شرن فشاں چنگاری برسانے والا پانی بن چکا تھا۔ منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج زبان کی، منہ سے نکل پڑی تھی مطلب یہ ہے کہ اتنی کنارے سوکھ چکے تھے۔ جب انسان جو ہے نا کا منہ گلا خشک ہوتا ہے، جب انسان کو پیاس لگتی ہے تو اس کی زبان باہر آ جاتی ہے، اس کے لب کے کنارے خشک ہو جاتے ہیں، تو یہاں پر ہر ایک موج کو کہا گیا کہ وہ خشک ہو چکی تھی، موج ہی نہ بن رہی تھی دریا میں، تہ پر تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ جان، تہ پر تھے پانی کے اندر بالکل آخری تہ میں مگر مچھ بھی جو ہے نا، نہنگوں کہتے ہیں مگر مچھ کو نہنگ، اور لبوں پہ ان کی جان تھی، بڑی مشکل میں ان کی جان تھی، کس کی؟ مگر مچھ کی، وہ بھی پانی کے اندر ہی اپنا مسکن بنائے بیٹھے تھے، ٹھہرے ہوئے تھے، کیونکہ وہ اوپر آتے تو وہ بھی شاید گرمی سے بھن جاتے، گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی۔ پانی تھا آگ گرمی روز حساب تھی، پانی تھا آگ، پانی کو آگ کی مانند کہا گیا ہے کیونکہ اس روز ایسی گرمی تھی میدان کربلا میں جیسے کوئی قیامت کی گرمی آ گئی ہو، جیسے کوئی قیامت کی تپش آ گئی ہو، سختی آ گئی ہو، کیونکہ قیامت والے دن بھی سورج جو ہے نا سوا نیزے پر ہوگا اور شدید قسم کی گرمی ہوگی اور انسان میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ماہی جو سیخ موج تک آئی تھی کباب تھی، مچھلی جو سیخ موج کی تہ پر آئی تھی وہ بھی کباب ہو جاتی تھی، اتنی شدت کی گرمی شاعر کے مطابق کہ اگر مچھلی بھی اگر تہ پر آ جاتی تو وہ کباب کی طرح جو ہے نا بھن جاتی، پک جاتی تھی۔ تو یہاں پر شاعر نے مختلف جو ہے نا بندوں میں کبھی درختوں کی بات کر رہے ہیں، تو کبھی جانوروں کی بات کر رہے ہیں، تو کبھی جو ہے نا اس کے علاوہ پانی کے بہت زیادہ گرم ہونے کی بات کر رہے ہیں، تو مختلف انداز سے گرمی کی شدت اپنے چشم تخیل سے بیان کر رہے تھے۔ تو بیٹے آج کا یہ ہمارا لیکچر یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔